अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो। एपिसोड 6। छुट्टी का दिन था और हमाद अहमद छुट्टी के दिन देर से ही सोकर उठते थे। आज भी वो सोए रहे और न जाने कब तक सोए रहते कि दरवाज़ा पर दस्तक हुई। यस, हमाद अहमद ने खुमार आलूद आवाज़ में कहा। तभी पर्दा हटा और मियाँ जी अंदर आ गए। उन्हें देखकर हमाद एकदम ही उठ बैठे। सुबह बखैर मियाँ जी, खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है, मियाँ जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। फिर मुझे बुला लिया होता, आप क्यों आए? वो शर्मिंदा से थे। मैंने सोचा पता नहीं तुम कब तक सोए रहो, इसलिए खुद ही आ गया। 12 बज रहे थे और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी। बैठी ली थी मियाँ जी, बस फिर उठने को जी ना चाहा। वो कसलमंदी से बोले, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। हमारे बुजुर्ग यही कहते थे और इस पर अमल भी करते थे। पता नहीं ये शहरी लोगों की रात के पिछले पहर से क्यों शुरू होती है। हमाद अहमद खामोश रहे। कुछ कह देते तो एक तवील बहस शुरू हो जाती। मीरा आइंदा हफ्ते तुम्हारी भाभीयों के साथ वापस यहाँ आ रही है, मियाँ जी ने कहना शुरू किया। हमाद, मियाँ जी कुर्सी से उठ खड़े हुए तो हमाद अहमद भी बेड से उतर आए। तुम्हें पता है कि मैं बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि मीरा यहीं रह जाए। मगर क्यों? हमाद अहमद जानते बूझते अनजान बन गए। तुम इतने भी बच्चे नहीं हो कि समझ ना सको कि ये फैसला हम दोनों ने क्यों किया है। मैं चाहता हूँ इस घर की वो बहू बने, तुम्हारी बीवी। मियाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मारे सदमे की उनकी आवाज़ भी ना निकल रही थी। उन्हें उम्मीद ना थी कि मियाँ जी इतनी जल्दी अपने फैसले का पत्थर उनके सर पर दे मारेंगे। क्यों यकीन नहीं आ रहा? मियाँ जी ने मुस्कुराते हुए मायने खेज नज़रों से उन्हें देखा। मुझे पता है तू उसे पसंद करता है ना, तेरे दिल की तमन्ना है। मियाँ जी मोहब्बत से चूर लहजे में बोले। आपको किसने कह दिया कि वो मुझे पसंद है? हमाद अहमद अपने हवासों पर काबू पाकर बोले। ओह, अब मैं इतना भोला भी नहीं हूँ, तेरा प्यो हूँ हमाद। अगर तुझे वो पसंद ना आती तो रोज़ रोज़ इसे लिए ना फिरता। मियाँ जी शौक हो गए। मियाँ जी, आपका तजर्बा गलत है। मैंने एक मेहमान की तरह उसको, मगर उनकी बात दरमियान में रह गई थी। मियाँ जी तहैयर अमेज़ लहजे में पूछ रहे थे, क्या वो पसंद नहीं? नहीं मियाँ जी। हमाद अहमद तवील सांस लेकर बोले। तो फिर तुझे क्या पसंद है? कौन है वो? मियाँ जी ने कड़ी नज़रों से उन्हें टटोला। मेरी पसंद ऐसी है मियाँ जी जो आपको पसंद नहीं आ सकती। हमाद अहमद ने दिल कड़ा करके कह दिया। हालांकि अभी वो इस पोजीशन में नहीं थे कि ये सब कह सकते, मगर अब तो वक्त आ गया था और जब बात निकल ही गई थी तो अपना महाज क्यों ना खोल लिया जाए। हमाद, मारे गुस्से के मियाँ जी की आवाज़ भी ना निकल रही थी। जी हाँ मियाँ जी, मैंने अपनी ज़िंदगी का साथी चुन लिया है और ये इख्तियार है मुझे। ज़िंदगी मैंने गुजारनी है कि आपने? ये तुम कह रहे हो? मियाँ जी ने उन्हें घूरा। मियाँ जी, मुझे तो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने का इख्तियार है ना। आप ही तो कहते हैं कि हमें खुद पर एतमाद नहीं, तभी बड़ों के फ़ैसले मान लेते हैं। तो मियाँ जी, मुझे खुद पर एतमाद है। हमाद, तू जानता है किससे बात कर रहा है? मैं कोई तेरा दोस्त नहीं, बाप हूँ तेरा। जो फ़ैसला मैंने कर लिया है उससे 1 इंच भी नहीं हटूँगा, समझा तू? उनकी आवाज़ गुस्से से कपकपा रही थी। वो सुर्ख अंगारा आंखों से उन्हें घूर रहे थे, जैसे कि चबा जाना चाहते हों। मियाँ जी, फजूल की हट दर्मी है आपकी। मैं करूँगा वही जो मेरा दिल चाहता है। हमाद अहमद ने दिल मजबूत करके कह दिया। उसके बावजूद उन्हें पता था कि अब क्या होगा। वही करेगा जो तेरा दिल चाहता है। मियाँ जी ने फ़क्त चबा चबा कर हमाद का ही जुमला दोहराया। जी हाँ। हमाद अहमद ज़रा भी ना घबराए। सारे वार सहने को उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था। उन्हें इसी सिचुएशन का यकीन था और वह आसानी से सारे वार सहते जा रहे थे। ठीक है, तो फिर हम दोनों में ठन गई, देखना कौन जीतता है, तू या मैं। मियाँ जी ने उन्हें वो धमकी ना दी जो उन्होंने फवाद अहमद ख़ान को दी थी, बल्कि अपनी रवायत के मुताबिक उन्हें चैलेंज कर दिया। मियाँ जी, आप समझने की कोशिश करें। मीरा के साथ एक लम्हा के लिए मैं खुश नहीं रह सकता। हमाद अहमद ने नरम लहजे में कहा। फवाद भी यही कहता है, मगर देख लो, अब फौजिया का दीवाना है,
سب مردوں کی محبت دودھ کا ابال ہوتی ہے، جوانی کی آگ جوں جوں بھڑکتی ہے یہ تیز ہوتی ہے، اور دوسری حسین عورت کا قرب پاتے ہی پہلی آنچ سرد برف کی سیل میں بدل جاتی ہے۔ عورت کی آگ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پارسا مرد کو بھی موم کی طرح پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ میاں جی نہایت بے پرواہی سے کہہ رہے تھے۔ انہیں یہ احساس نہ تھا کہ بیٹوں سے اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی۔ میاں جی، میرا دل اور مردوں کی طرح نہیں ہے، اور نہ ہی میری محبت جوانی کی بھول ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس پھولوں کی ڈالی کو چاہا ہے، بہت سوچ بچار کے بعد محبت کے پودے کی آبیاری اپنے جذبوں کے پانی سے کی ہے، یوں بھی ان مردوں میں سے نہیں جو ہتھیلی پر دل لیے پھرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو آج کئی عورتوں کے ناموں کے ساتھ میرا نام بھی نتھی ہوتا۔ حماد احمد نے اپنی پارسائی کا انہیں یقین دلایا۔ میاں جی نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، خیر میں زیادہ کچھ نہیں سننا چاہتا، تم فیصلہ کر لو۔ مجھے 2 روز بعد جواب چاہیے تاکہ میں اعظم کو بتا سکوں، وہی میرا کے والد کو خط لکھے گا۔ میاں جی میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں۔ حماد احمد کا لہجہ تیز اور سخت تھا۔ ہولے پتر، پیو سے اونچے لہجے میں بات نہیں کرتے، تو سوچ لے، مجھے یقین ہے کہ میرا فیصلہ تجھے پسند آئے گا، اگر نہ بھی آیا تو ہوگا وہی جو میرا دل چاہے گا، کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، سمجھا تو؟ میاں جی نے حماد احمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، پھر ایک دم پلٹے اور کمرے سے نکل گئے۔ نہیں میاں جی، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، سمجھے آپ؟ حماد احمد نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے خود سے کہا اور دم سے بستر پر ڈھہ سے گئے۔ ہوگا وہی جو میرا دل چاہے گا۔ میاں جی کا یہ جملہ حماد احمد کے ذہن میں باز گشت ہی تو بن گیا تھا۔ وہ اس جملے سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، مگر اس جملے کی گونج ذہن کی دیواروں سے جونک بن کر چمٹ گئی تھی اور ان کا دماغ جنجنا کر رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا اس جملے کے کوڑے مسلسل ان کے ذہن اور دل پر برس رہے ہوں۔ بعض جملے تلخ صفت ہوتے ہیں جو کانوں میں سے گزر کر دل میں اتر جاتے ہیں اور اسے نہایت آہستگی سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ عذاب مسلسل جیسی کیفیت ہوتی ہے، اور حماد احمد بھی صبح سے یہی عذاب جھیل رہے تھے۔ رات کا ملگجا اندھیرا چہار سو پھیل رہا تھا، جیسے کہ میاں جی نے تلوار کی نوک ان کے دل میں کھبو دی ہو۔ آخر یہ بزرگ اتنے ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اولاد کی آئندہ زندگی کا فیصلہ کر کے اپنی تربیت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، جیسے پیدا کر کے احسان عظیم ہم پر کرتے ہیں، اور پھر اپنے فیصلوں کی زنجیروں میں اس طرح جکڑتے ہیں کہ تاعمر کٹ پتلی بن کر ان کے اشاروں پر ناچتے رہو؟ آخر ہمارے بزرگ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حماد احمد نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور صوفے پر ڈہ گئے۔ وہ خود کو مجدار میں چکراتا محسوس کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس بمر سے نکلے۔ صبح سے سوچ سوچ کر اور سگریٹ پھونک پھونک کر ان کی پور پور کڑوی ہو چکی تھی۔ ہم ہمیشہ ہی رسم و رواج کی زنجیروں میں کیوں جکڑے رہتے ہیں؟ ہمارے والدین اپنے فیصلے ہم پر کیوں مسلط کرتے ہیں؟ زندگی ہماری ہے تو ہمیں اختیار کیوں نہیں؟ اگر اپنے بل بوتے پر کچھ کر لیں تو بغاوت کا ٹھپا پیشانی پر لگا دیا جاتا ہے۔ آخر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ آخر کیوں؟ یہ کیوں سوالیہ نشان کی طرح ان کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا، اور ذہن طرح طرح کے خیالات کی اماں جگہ بن گیا تھا۔ حماد احمد کا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے، شہرزاد کاٹیج کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، جہاں ان کے ارمانوں کا خون کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جہاں سانس بھی لو تو میاں جی کی مرضی سے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بس میاں جی، میں وہی کروں گا جو میرا جی چاہے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حماد احمد کا ذہن مکمل طور پر باغی ہو گیا تھا، حالانکہ ایسا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، کبھی دل میں یہ خیال آیا بھی نہ تھا کہ یہ وقت آئے گا اور انہیں میاں جی کے فیصلے سے انحراف کرنا پڑے گا۔ وہ تو میاں جی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ حدیث سمجھتے تھے، میاں جی کے ہر بات ماننا اپنا ایمان جانتے تھے۔ ان کے منع کرنے پر ہی تو انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواب شرمندہ تعبیر نہ کیا تھا، ورنہ انہیں اسٹیٹس میں جا کر پڑھنے کا بے تحاشا شوق تھا۔ ہمیشہ میاں جی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، ہر بات پر سر جھکا دیا تھا، ان کے ہر فیصلے کو اوکے کرتے آئے تھے۔ مگر اب تو میاں جی نے ایسا فیصلہ سنا دیا تھا کہ انہیں لگا جیسے انہوں نے ان کے کلیجے پر ہاتھ مارا ہو۔ نہیں میاں جی، اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے دل کا خون نہیں کر سکتا۔ حماد احمد کا ذہن میاں جی کا فیصلہ ماننے سے انکاری تھا، اور دل
اس ظالم کی تو ادائیں ہی نرالی تھی۔ ایوان دل میں صرف ایک خیال ہی جگنو بن کر جگمگا رہا تھا۔ حماد احمد خان اپنی خواہشوں اور امنگوں کو میاں جی کے خوف سے مت رون دو، اپنے دل کی بستی دنیا کو مت اجاڑنے دو کہ دل کی دنیا بڑی مشکل سے بستی ہے۔ ٹکرا جاؤ سب سے، توڑ ڈالو رسموں کی زنجیریں اور اپنے من کی مراد پالو۔ مت ڈرو اس بات سے کہ میاں جی تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے بھی تو تمہیں کیا فکر ہے؟ اتنا تو کما ہی لوگے کہ ساحرہ کو ایک چھوٹا سا گھر اور 2 وقت کی روٹی دے سکو۔ وہ گھر جسے ساحرہ اپنے ہاتھوں سے سنوارے گی، وہاں تمہیں ساحرہ کی محبت ملے گی، سکون ملے گا۔ وہ شخص دنیا کا امیر ترین شخص ہوتا ہے جسے محبت کی دولت مل جائے، اور ساحرہ شمس یقیناً مثالی بیوی ثابت ہوگی۔ ساحرہ کا نام دل کی سمندر کی لہروں پر نیا کی طرح ڈولنے لگا تو ان کے خمیدہ لبوں پر مسکراہٹ کی لکیر کھنچ گئی، پیشانی پر پڑی تفکر کی شکنیں چھٹ گئی اور دل کا بوجھ گویا آپ ہی آپ ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر کا شعلہ اسے دکھا دیا۔ دھوئیں کے مرغولے چھوڑتے ہوئے انہیں ایک دم ہی محسوس ہوا جیسے کہ دھوئیں کے پار وہ بھیگی بھیگی آنکھوں اور سفید رنگت والی ساحرہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہوئی ہو۔ اب وہ سامنے تھی، نہ میاں جی کے فیصلے کی ضربیں تھیں، نہ چند لمحوں پہلے والا شدید ترین غصہ تھا، نہ ہی بغاوت کی چنگاریاں تھیں۔ سب کچھ ہی ساحرہ کے تصور نے دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ اب صرف ایک ہی تصویر نمایاں تھی، اور وہ تھی ساحرہ شمس، جسے وہ دھوئیں کے مرغولوں کے بیچ دیکھ رہے تھے۔ انسان کا تصور بھی عجیب شے ہے، جیسی چاہے جب چاہے دنیا آباد کر لیتا ہے، اپنی مرضی سے، جہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے، کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہوتا، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوتے ہیں۔ اب ایسے ہی اپنی تصوراتی دنیا میں حماد احمد بھی پہنچ گئے تھے، جہاں وہ تھے، اور ان کے دل کی عمیق گہرائیوں میں بسنے والی ساحرہ۔ حالانکہ وہ ساحرہ جس سے صرف 2 بار مل پائے تھے، کوئی بات بھی نہ ہوئی تھی، مگر وہ ان کی رگ رگ میں زندگی بن کر دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے تو شاعری کو بھی رازداں نہ بنایا تھا کہ ملاقاتیں ہوتی، عہد و پیماں ہوتے، ایک دوسرے کی قربت میں جذبوں کی کلیاں چٹکتی، نظروں ہی نظروں میں وہ دل میں اترتے چلے جاتے۔ ایسا نہ ہوا تھا، یہ تو جذبے ہی تھے، دل کی دھڑکنیں تھیں جن میں وہ بسی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے تو وہ پتلیوں میں اتر آتی، حماد احمد سوتے تو وہ سپنوں میں آ جاتی۔ جب بھی حماد احمد کو ساحرہ کے قرب کی خواہش تنگ کرتی تو وہ آنکھیں موند لیتے، تب چھم سے چشم تصور میں وہ بھیگی بھیگی پلکوں والی ساحرہ اتر آتی، اور حماد احمد اسے پیار کرتے، اسے دیکھتے نہ تھکتے تھے۔ اس وقت بھی حماد احمد ساحرہ تصور سے خود کو مکمل طور پر بہلا بھی نہ سکے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سوچوں کے گرداب سے نکل آئے۔ پھر وہ سیدھے ہوتے گمبھیر لہجے میں بولے، فخرو، تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے کھانا نہیں کھانا؟ حماد احمد کو یقین تھا کہ فخرو ہی ہوگا جو پہلے بھی 2 بار انہیں کھانے کے لیے بلانے آ چکا تھا۔ دوپہر کو بھی انہوں نے کھانا نہ کھایا تھا، اور اب رات کے کھانے کے لیے بھی میز پر نہ گئے تھے۔ میاں جی کے جانے کے بعد سے ہی کمرے میں بند تھے۔ تب ہی پردے کو جنبش ہوئی اور وہ مقدس پیکر نمودار ہوا جسے ماں کہا جاتا ہے۔ بخت جہاں ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی۔ حماد احمد ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ ماں جی، آپ؟ ان کے لب کانپے۔ تم نے صبح ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ بخت جہاں نے ان کی پیشانی پر پھیلے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، آپ کو تو علم ہے کہ میں چھٹی کے دن ناشتہ نہیں کرتا، حماد احمد نے کہا اور ماں کو اپنے بیڈ پر لا بٹھایا۔ مگر دوپہر کا کھانا تو کھاتے ہو نا، پھر آج تم نے یہ بھوک ہڑتال کیوں شروع کر دی؟ بخت جہاں نے مسکرا کر پوچھا۔ حماد احمد شرمندہ ہو گئے۔ یہ بات نہیں ماں جی۔ بخت جہاں نے کہنا شروع کیا، سنا ہے لوگ بھوک ہڑتال اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے مطالبے تسلیم کرا سکیں، تمہارا بھی کیا کوئی ایسا ہی مطالبہ ہے جو بھوک ہڑتال سے مانا جائے گا؟ بخت جہاں نے اپنی آنکھیں حماد کی آنکھوں میں الجھا دی اور وہ سر جھکا کر سوچنے لگے۔ تو اب گاؤں کی سیدھی سادی ماں جی کو بھی یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ بولو، وہ پوچھ رہی تھی۔ آپ غلط سمجھی ہیں ماں جی۔ اچھا چھوڑو، تم کھانا کھا لو۔ وہ بات پلٹ کر بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بچوں کی طرح ٹھنک کر بولے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تیری بھوک کیوں اڑی ہے؟
بخت جہاں مسکرائیں اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پتر، میاں جی سے ٹکرانے کا انجام معلوم ہے تمہیں؟ انہوں نے وہی موضوع چھیڑ دیا جو حماد احمد فریادی بن کر چھیڑنا چاہتے تھے۔ وہ خود ماں سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ ماں جی انہی کی طرفداری کریں گی، مگر وہ تو میاں جی ہی کی طرفداری کر رہی تھیں، تمام مشرقی عورتوں کی طرح جو پتی ورتا قسم کی شے ہوتی ہیں۔ پھر بھی انہوں نے ایک امید کی کرن اپنے پاس بچا کر رکھی ہوئی تھی۔ ماں جی، سچ میاں جی ظلم کر رہے مجھ پر۔ کوئی باپ ظالم نہیں ہوتا حماد، مگر میاں جی ہیں۔ حماد احمد گیلی لکڑی کی طرح چٹک کر بولے، آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مجھے کسی بھی صورت منظور نہیں۔ تم اپنے باپ کو نہیں جانتے؟ بخت جہاں بولی، جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ حماد نے لب بھینچ لیے، اگر ایسی بات ہوتی تو تم کبھی بھی ان کے فیصلے سے انحراف نہ کرتے۔ بخت جہاں پیار سے بولی، تمہیں علم ہی ہے کہ والدین اولاد کے لیے ہمیشہ بہتر ہی سوچتے ہیں۔ آج تک تم نے نہیں دیکھا یا سنا ہوگا کہ کسی کے ماں باپ نے اس کے لیے غلط سوچا ہو۔ تمہارے میاں جی جو کہہ رہے ہیں وہی تمہارا مقدر ہے اور یہی بہتر ہے۔ میاں جی نے بھی یہی کہا تھا، مگر ماں جی، آپ خود سوچیں کہ زندگی مجھے گزارنی ہے، نہ کہ آپ لوگوں کو۔ حماد احمد ماں کی بات کاٹ کر بولے، اور مجھے حق ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر ان کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دوں۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، ابال ہے جوانی کا۔ بخت جہاں ہنسی، ماں جی، مجھے علم نہیں کہ جذبات کیا ہوتے ہیں، مگر اتنا قصور ضرور ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ سکوں، اور اتنا حق تو والدین کو بھی اپنی اولاد کو دینا چاہیے۔ ان میں فیصلے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جس انسان کی قوت فیصلہ جس قدر مضبوط ہوگی، وہ اسی قدر زمانے میں کامیاب ہوگا، اور میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں ماں جی، حماد احمد چٹان جیسے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بخت جہاں بیٹے کو دیکھے جا رہی تھی، پلیز ماں جی، آپ میاں جی کو منائیں۔ سچ کہتا ہوں، اگر اس فیصلے کے بعد زندگی کے کسی بھی موڑ پر میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا، تو آئندہ کبھی کسی بات کے لیے ضد نہیں کروں گا۔ بخت جہاں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بتاؤ کہ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ تم ضد پھر کبھی نہیں کرو گے؟ میرا وعدہ ماں جی، میری اولاد کے بارے میں آپ لوگ جو بھی فیصلے کریں گے مجھے منظور ہوں گے، کچھ بھی نہ بولوں گا۔ اپنی بات منوانے کے لیے حماد احمد ابھی سے اپنی آئندہ نسل کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے تھے۔ حماد، ہم صرف اپنے ہی بیٹے پر اپنا فیصلہ مسلط کر سکتے ہیں۔ جب بیٹا ہی نہیں مانے گا، وہی ہمارے فیصلے سے انحراف کرے گا، تو پھر اس پوتے سے کیا امید ہوگی جس کی تربیت تم جیسا نافرمان باپ کرے گا؟ بخت جہاں کا لہجہ سخت ہو گیا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں ماں جی۔ اور پھر بخت جہاں نے اپنی بات جاری رکھی، تمہاری اولاد کے جوان ہونے تک کیا ہم زندہ رہیں گے؟ آج تو آپ بھی میاں جی بنی ہوئی ہیں۔ حماد احمد دکھ سے مسکرائے، وہی ماں جی جو ہر بات میں ان کی طرفداری کرتی تھی، آج صرف اور صرف اپنے مجازی خدا کے جملے دہرا رہی تھی۔ جو کچھ میاں جی کے دل میں تھا وہی ان کی بھی خواہش تھی، ماں تھی نا، وہ اولاد اور شوہر کا ٹکراؤ برداشت نہ کر سکتی تھی۔ حماد، میرا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ میری پسند کو دیکھیں تو صحیح، وہ میرا سے بھی اچھی ہے، اس لیے کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ وہ بولی، آپ اس مشرقی سمبل کو دیکھ تو لیں۔ ماں جی، آپ یہی کہیں گی کہ حماد تمہارا انتخاب لاجواب ہے، بہت چاہتے ہو اسے؟ ماں نے معنی خیز نظروں سے حماد احمد کو دیکھا۔ وہ ہے ہی چاہے جانے کے قابل ماں جی، میں نے آج تک اس جیسی سادہ اتوار کی لڑکی نہیں دیکھی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس کی معصومیت نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ وہ نظر ملا کر بات نہیں کر سکتی، پھر بھی اس نے تمہیں پھانس لیا، بخت جہاں نے کہا تو حماد احمد ہنس دیے اور بولے، نہیں، یہ الزام ہے اس پر تو میں خود ہی پھنسا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اسے علم بھی نہیں کہ میرے دل میں اس کا کیا مقام ہے، اس کے لیے کون سے جذبے ہیں۔ اگر یہ بات ہے پتر، تو تم اپنے میاں جی کی بات مان لو۔ وہ بولی، ماں جی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں اپنا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جسے چاہا جائے اس کے دل کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور بقول تمہارے وہ تو تمہیں چاہتی ہی نہیں۔ ماں جی نے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ شاید وہ مجھے چاہتی ہو۔ وہ آس نراش کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ تم گھما پھرا کر بات مت کرو حماد۔ بخت جہاں کو غصہ آ گیا، میں سیدھے سادے طریقے سے بتا رہا ہوں، بس میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے ہی لوگوں کے ارمانوں کا خون کرنا پڑے۔ حماد احمد نے کرسی کے ہتھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ بخت جہاں ہمارے حیرت کے بول ہی نہ پائی تھی۔
وہ نرم ہو حماد احمد، کس طرح کانٹوں کی زبان میں بات کر رہے تھے۔ وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، وہ بھی کہ اپنی مرضی سے نہ گزار سکیں، اسے بھی دوسروں کے فیصلے کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ نہیں ماں جی، ایسی زنجیروں سے بہتر تو موت ہے۔ حماد احمد دل کا سارا لاوا آج ہی نکال دینا چاہتے تھے۔ ہم آج جذباتی فیصلے کرنے والے ساری زندگی کے پچھتاووں کی مالا گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ بہجہاں نے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے ماں جی، اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے پاؤں کٹ جائیں۔ ایسی کیا بات ہے اس میں جو میرا میں نہیں؟ ماں جی، میرا جیسی لڑکی کو ہزاروں اس جیسے لڑکے مل سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 اہم خوبیاں ہیں۔ ایک تو دولت مند باپ کی بیٹی ہے، دوسرے وہ ماڈرن ہے۔ لیکن مجھے جیسی لڑکی چاہیے، میرا میں 1% بھی اس کی جھلک نہیں ہے۔ اور آپ میاں جی کو آج ہی بتا دیجیے گا کہ میں ان کے فیصلوں کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتا۔ مجھے اپنی محبت، اپنا دل بہت پیارا ہے۔ حماد احمد نے پتھروں جیسی سختی سے کہا، پھر اسٹڈی ٹیبل پر رکھی چابیاں اٹھائیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے تو بخت جہاں کو ایک دم ہوش سا آ گیا۔ حماد کھانا تو؟ بخت جہاں کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حماد احمد بولے اور کمرے سے نکل گئے۔ بخت جہاں ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ چند لمحے بعد ہی ان کی موٹر شہرزاد کاٹیج سے باہر جا رہی تھی۔ بخت جہاں کرسی پر ڈہ گئی۔ حماد، تم بہت ضدی ہو، میں جانتی ہوں۔ تم اپنے دل کی مراد پالو، میری تو خواہش ہے فواد بھی اپنی پسند کو پالے، مگر میں مجبور ہوں، بے حد مجبور، معاہدے کی زنجیر میں جکڑی ہوئی۔ حماد، تمہیں کیا معلوم کہ پہلے دن ہی احمد خان نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا کہ میں ان کی ہر بات مانوں، چاہے میرا دل و دماغ ان کی بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اور پتر، کس طرح بتاؤں تم لوگوں کو کہ میں نے کتنی بار ان کے فیصلے مان کر اپنے دل کا خون کیا ہے۔ میں عورت ہوں، اور ایک عورت کا سب کچھ اس کا مرد ہوتا ہے۔ مرد وہ صاحبان ہے کہ وہ تنا رہے تو دھوپ نہیں جھلسا سکتی۔ میں تمہارا ساتھ دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکتی حماد۔ بخت جہاں کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات امڑ پڑی۔ حماد احمد کی شکست کے احساس سے ان کے دل میں خون کی ندیاں رواں تھیں، اور وہ ماں تھی اور اپنی اولاد کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ بچے کی ننھی سی سسکی بھی ماں کے دل میں چھالا ڈال دیتی ہے۔ ماں جس کا خمیر ہی محبت کی مٹی سے اٹھا ہے، اور حماد احمد کی ماں بھی رو رہی تھی۔ حماد احمد کا ذہن ریشم کی طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ ساحرہ کو پانے کا کوئی شریفانہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ والدین کی مرضی کے بغیر اپنے دل کی تمنا کو پا لیں۔ کل سے سوچ سوچ کر ان کا دل ذہن معاف ہو چکا تھا۔ ماں جی اور میاں جی کو سوائے میرا کہ ان کے قابل اور کوئی لڑکی نظر نہ آ رہی تھی، جبکہ حماد احمد کسی صورت بھی اسے نہ اپنا سکتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ ساحرہ سے ملنے سے قبل وہ میرا کو دیکھتے تو یقیناً وہ والدین کی پسند پر سر جھکا دیتے، مگر انہیں تو جھکی جھکی بیگی بیگی آنکھوں والی ساحرہ شمس نے اپنا اسیر کر لیا تھا، اس لیے وہ میرا کو کسی بھی اچھائی کے باوجود نہ اپنا سکے تھے۔ چاہے میاں جی کچھ بھی کرتے، اب تو دونوں میں ہی ٹھن گئی تھی۔ رات بھی وہ ماں جی سے جھگڑ کر نکلے تو آوارہ گردوں کی طرح سڑکوں پر بے مقصد ہی موٹر دوڑاتے رہے۔ رات گئے جب گھر واپس گئے تو سب سو چکے تھے۔ صبح بھی تیار ہو کر ناشتہ کیے بنا حماد احمد آفس چلے آئے، بنا کسی سے بات کیے۔ وہ اس طرح اپنی بات منوانا چاہتے تھے، اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ آج اس خوبصورت بلا کو بھی آنا تھا، مگر ان کے دل کی خواہش تھی کہ بس جائیں اور ساحرہ کا ہاتھ تھام کر کورٹ میرج کر لیں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، دل کی خواہش تو پوری کر لیں۔ لیکن وہ بھلا اس طرح مانتی؟ ابھی تو انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہ ساحرہ ان کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ انٹرکام کی گھنٹی بجی تو حماد احمد کے خیالوں کی ڈور ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ اسسٹنٹ کہہ رہی تھی، سید اصغر وڑائچ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اصغر، فوراً بھیج دو بھائی، انہوں نے جلدی سے کہا، کافی بھیج دینا۔ اصغر وڑائچ حماد احمد کا بچپن کا دوست تھا، FSC تک دونوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا اور ہاسٹل کے ایک ہی کمرے میں رہے تھے۔ اصغر کے والد صغیر وڑائچ بزنس کے سلسلے میں کراچی میں رہتے تھے۔ جب اصغر نے FSC کر لیا تو انہوں نے اصغر کو کراچی ہی بلا لیا، وہی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، مگر اصغر کو سائنس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حماد احمد کی محبت میں اس نے FSC کر لیا تھا۔ کراچی میں اس نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بجائے جامعہ کراچی میں BA آنرز بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ اصغر بہت دور کی سوچتا تھا، اسے علم تھا کہ بڑی اولاد ہونے کی وجہ سے باپ کا کاروبار
اسی نے سنبھالنا ہے، اس لیے اس نے اپنے مطلب کا ڈپارٹمنٹ منتخب کیا۔ حماد احمد چھٹیوں میں کراچی ضرور جاتے تو اصغر کے پاس خواہ ایک ہفتہ کے لیے ہی، ویسے بھی ان کی آپس میں خط و کتابت تھی، ایک دوسرے کو اپنی مصروفیات کے بارے میں ضرور خط لکھتے تھے۔ اصغر نے ایم اے کرنے کے بعد کاروبار سنبھال لیا تھا، اتنی مصروفیات کے باوجود وہ دوست کو بھی نہ بھولا، مگر گزشتہ 3-4 ماہ سے حماد اپنی ہی الجھنوں میں اس طرح گرفتار ہوئے تھے کہ اصغر کے خطوط کا جواب ہی تفصیلی نہ دے سکے تھے، اور اب وہی اصغر وڑائچ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا انہیں کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، اتنے کمینے آدمی ہو کہ بیان ہی کر سکتا، مت بیان کرو تو بہتر ہے۔ حماد ہنستے ہوئے چیئر سے اٹھے اور آگے بڑھ کر اصغر کو گلے لگا لیا۔ یہ بتا تو آیا کب؟ وہ اصغر کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے، آیا تو میں آج دوپہر ہی کو ہوں۔ تم میرے گھر نہیں آ سکتے تھے؟ جناب، ایئرپورٹ سے فون کیا تھا گھر، تمہیں پتہ چلا دفان ہو چکے ہو۔ اصغر ہمیشہ اسی طرح بولتا تھا۔ اچھا، وہ مسکرائے۔ کوئی خاتون بولی، حماد کا کوئی پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اصغر لہک مہک کر بتانے لگا اور ہنس دیے۔ ویسے وہ ہے کون؟ یار، میں تینوں بھابھیوں کی آواز تو پہچانتا ہوں، شہری کی آواز بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ چھوڑو یار، ہوگی وہی بلا۔ حماد احمد منہ بنا کر بولے۔ انہیں یقین تھا کہ میرا آگے ہوگی اور اسی سے اصغر کی بات ہوئی ہوگی۔ ویسے وہ ہے کون؟ اصغر آنکھیں نچاتے ہوئے شوخی سے بولا، ہے یار، ایک آفت کینیا سے آئی ہے۔ حماد احمد بولے اور پھر میرا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ اپنے جگری یار سے کچھ بھی تو نہ چھپا سکتے تھے، اتنے دنوں بعد انہیں کوئی ہمدرد اور غم گسار ملا تھا۔ اب اللہ اسے اپنے دل کے زخم نہ دکھاتے تو کیا میاں جی کو دکھاتے، جو مزید زخموں کا اضافہ کرنے سے دریغ نہ کرتے۔ تو یہ بات ہے۔ سب کچھ سن کر اصغر نے طویل سانس لی، تب ہی پیان کافی لے آیا اور دونوں کو کافی بنا کر دی۔ اب اللہ بتاؤ اصغر، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ حماد احمد نے دکھ سے کہا، جیسے سب کرتے ہیں۔ اصغر شوخی سے بولا، کیا مطلب؟ وہ چونکے، بھئی قاضی کو بلاؤ اور دو بول، بکواس مت کرو۔ وہ ترشی سے بولا، اچھا۔ اصغر سنجیدگی سے بولا اور کافی کا سپ لینے کے بعد کہنے لگا، حماد، یوں کرو کہ تم میاں جی کی بات مان لو۔ کیوں مان لوں؟ وہ تڑک کر بولے، بھئی تمہاری جب کوئی پسند نہیں ہے، یہ تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ حماد احمد کے لب مسکائے، یعنی تم بحر عشق میں کود چکے ہو؟ اصغر آنکھوں میں حیرانگی لیے پوچھ رہا تھا، آف کورس۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، نہیں یار، مذاق مت کرو، میرا دل ویسے ہی کمزور ہے۔ اصغر کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کون مذاق کر رہا ہے؟ حماد احمد کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اصغر نے غور سے ان کی طرف دیکھا، آخر کون ہے وہ؟ ابھی میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا، جیسی تمہاری مرضی۔ اصغر نے بھی زیادہ زور نہ دیا، اسے حماد احمد کی عادت کا علم تھا، جو کچھ وہ بتانا چاہتے تو خود ہی بتا دیتے، کوئی ان سے زبردستی کچھ بھی نہ اگلوا سکتا تھا۔ یہ بتاؤ تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ حماد احمد نے پوچھا۔ ضروری ہے کہ کوئی سلسلہ ہو، ظاہر ہے تم ہو ہی مصروف بندے، یوں ہی تو نہیں آ سکتے۔ اصل میں جانا تو پنڈی تھا، سوچا تم سے ہی ہیلو ہیلو کر لوں۔ اصغر نے محبت بھری نظروں سے حماد احمد کو دیکھا۔ شادی کب کر رہے ہو؟ حماد احمد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سمجھ لو کہ تمہیں بلاوا ہی دینے آیا ہوں۔ وہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ بھی شادی ہو رہی ہے، اب شادی کا مطلب بھی سمجھاؤں؟ اصغر نے شرارت سے کہا، بہت کمینی شے ہو۔ حماد احمد نے اس کے کندھے پر دھپ جمائی، کہاں کر رہے ہو شادی؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیسی ہے؟ حماد احمد نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ لڑکی تم نے دیکھی ہوئی ہے؟ کب؟ حماد احمد کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یار وہی نورینہ سلیم، جو میرے ڈپارٹمنٹ میں مجھ سے 1 سال جونیئر ہے، وہی براؤن آنکھوں اور سنہری بالوں والی لڑکی جس کی ماں آئرش ہے۔ نہ جانے وہ لڑکی کیسے حماد احمد کو یاد رہ گئی تھی، شاید انہیں اس کے سونے جیسے بال بہت ہی اچھے لگے تھے۔ 100% وہی، سوچا اب لائف پارٹنر بنا لوں، کیا مذائقہ ہے۔ اصغر کے لہجے میں بے حد بے پرواہی تھی، جیسے کہ مکھی اڑا دی ہو۔ کیا تمہیں اس سے محبت نہیں؟ حماد احمد نے بے تکا سوال کیا۔ اصغر نے سر کو منفی جنبش دی اور بولا، یار حماد، یہ چاہنا کیا ہوتا ہے؟ میں آج تک یہ سمجھ نہیں سکا۔ بس یہ ہے کہ 2 فریقوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور مجھ میں اور نرینہ میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری آئندہ زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ مجھے وہ پسند ضرور ہے کہ ہر اچھی چیز پسند ہوتی ہے،
مگر یہ تم کہو کہ اس سے محبت تو یہ نہیں ہے۔ نورینا سے کوئی حسین لڑکی میرے سامنے آ جائے تو ممکن ہے کہ میں اسے پسند کرنے لگوں، پر پہرے تو نہیں لگائے جا سکتے نا۔ حیرت ہے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں، حماد احمد نے آہستہ سے کہا۔ سنا ہے محبت بہت خطرناک ہوتی ہے، کبھی یہی محبت مجنوں کے روپ میں ریگستانوں میں پھراتی ہے، کبھی فرہاد ایسی محبت کے جنون میں پہاڑ کھودتا ہے، اور کبھی رانجھا بھینس چرانے میں بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ یار عذاب ہے یہ محبت۔ اصغر نے برا سا منہ بنا کر کہا تو حماد احمد پرسوچ لہجے میں بولے، اس کے باوجود تم محبت کی انفرادیت سے انحراف نہیں کر سکتے۔